बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहले बैत नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 13 जुलाई 1931 का दिन हमारी मिल्ली और हुर्रियत की तारीख़ में वो सुनहरा बाब है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। कश्मीर वो ख़ित्ता अर्ज़ी है जिस पर महाराजा की हुकूमत थी, उसको ज़ुल्म व तशद्दुद को देख कर एक गजूर मुसलमान अब्दुल कदीर ख़ान ने मैदान कारे ज़ार में कूद पड़ा और इस बदले जलील के किरदार और गुफ्तार से कश्मीर की वादी में फर्जंदान तौहीद की रगों में दौड़ते खून में एक नई सुबह दरख्शंदा की ख्वाहिश पैदा हुई और ये तहरीक इतनी उठी कि महाराजा को उस बदले जलील को अरेस्ट करके पाबंद सलासत करना पड़ा। शहान वक्त ये नहीं जानते कि जिस्मों को तो आप जेलों की सराखों के पीछे डाल सकते हैं, लेकिन रूहों को, नज़रियात को, किरदार को हरगिज़ नहीं पाबंद सलासल किया जा सकता, क्योंकि ये खुशबू की तरह हुआ करते हैं जो हवाओं की दोष पर कौमों के खून को गरमाया करते हैं। आज के इस अहम प्रोग्राम में शरीक महफिल हैं, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इकरामुल हक साहब। यंग आदमी हैं, हॉट ब्लडेड हैं, ईगल्स आइज़ रखते हैं हालात पर, और तहरीक कश्मीर बर्मिंघम के सदर भी हैं। स्टेज पर आते हैं, अपना हक अदा करते हैं, नरम गुफ्तार के मालिक होने के बावजूद अपने अंदाज में गहरी मानवियत भी रखते हैं। ये शरीक में आपका बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ख़ालिद सलमान साहब तहरीक कश्मीर यूके के बानी रहनुमा हैं। आपकी रहनुमाई में तहरीक कश्मीर यूके से निकल कर यूरोप की फ़ज़ाओं में दाखिल हुई और तमाम यूरोप में इसकी ब्रांचें भी हैं और लोग इस तहरीक की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो कूद पड़ते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। यूरोप की फ़ज़ाओं में, यूरोप के माहौल में यह कानून मौजूद है, किसी भी प्रोटेस्ट को वो लोग इजाज़त देते हैं, आवाज़ को सुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इसके में काम धरते हैं। ऑनलाइन बड़ी अहम शख्सियात शरीक महफिल होंगी। वाशिंगटन US से, अमेरिका से प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ खान साहब मेरे साथ शरीक महफिल होंगे। आप यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ाते हैं, दबंग तबीयत के कमिटेड है कश्मीर कॉज के साथ। और सिस्टर रेहाना अली हैं, तहरीक कश्मीर यूरोप UK की प्रेस सेक्रेटरी हैं, माहिर कानून हैं, एक जज्बा रखती हैं, ख़वातीन की भरपूर नुमाइंदगी का हक़ अदा करने की सलाहियत रखती हैं, जब भी गुफ्तगू करती हैं दलाल के अंबार लगा देती हैं। उनका भी शुक्रिया, वो मेरे साथ शरीक महफिल होंगी। और आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के जमात इस्लामी के एक्स अमीर अब्दुर्रशीद तराबी साहब भी हमारे इस महफिल के में मौजूद होंगे। उनकी गुफ्तार और किरदार से हम लोग ना आशना नहीं हैं। जब भी बात करते हैं, चाहे कानून साजी की बात हो, मुल्क के इस्तेहकाम की बात हो, कश्मीर के कौज़ की बात हो, इनकी आवाज़ को आलमी सतह पर एक पजीराई मिलती है, लोग सुनते हैं, उनकी मुदर आवाज़ लहजे में एक इनकलाब की नवीद हमें सुनाई देती है। वो भी शरीक महफिल होंगे। हम बाकायदा आगाज़ करते हैं अपना। ख़ालिद सलमान साहब, आपका शुमार उन रहनुमाओं में होता है जिन्होंने अपनी जवानी तहरीक कश्मीर की आबियारी में गुजार दी है। अब क्या समझते हैं 13 जुलाई का ऐसा दिन है जिनको सुनकर, याद करके आज भी अहलियान कश्मीर में एक उमंग, एक जज्बा जुनून पैदा होता है। इसके बारे में आप शेयर करें सामीन के साथ, ताकि हमें इल्म हो कि 13 जुलाई का दिन हमारी मिल्ली और कौमी तारीख़ के लिए किस कदर अहमियत रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से एक लंबी तारीख़ है। कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वो चाहे डोगरा साम्राज्य के ख़िलाफ़ हों, चाहे मौजूदा इंडिया साम्राज्य हो, इसके ख़िलाफ़ हों, इसकी बहुत बड़ी शहादत की एक दास्तान है। मैं चंद अशार आपकी खिदमत में कश्मीर के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप पसंद फरमाएंगे। जी जी बिल्कुल। चलो कश्मीर चलते हैं जहाँ पर फूल खिलते हैं, जहाँ पर बर्फ पड़ती है, जहाँ चश्मे
جہاں پریوں کی بستی میں بیانک ٹنک چلتے ہیں، جہاں سرسبز کھیتوں میں خون کی ندیاں بہتی ہیں، جہاں دہشت کا سایہ ہے، جہاں پر ہر جا جنازہ ہے، جہاں مظلوم رہتے ہیں، چلو کشمیر چلتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے 13 جولائی جو ہے بڑا عام دن ہے۔ اس دن 13 جولائی 1931 کو ایک نوجوان عبد القدیر نامی نے وہاں جو ڈوگرا سامراج کا ظلم تھا کشمیری مسلمانوں پر، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور مہاراجے کی آرمی نے، اس کی فوج نے ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور ان پر غداری کا مقدمہ چلایا۔ حالانکہ آزادی مانگنا، حق مانگنا کوئی غداری نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ جب ان پر مقدمہ چلایا گیا تو وادی کے مسلمان جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کا کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو ہمارے حقوق کی بات کرتا ہے۔ تو پھر جو ہے جب مقدمہ چلا تو وہاں نماز کا وقت آیا تو ایک مسلمان جو ہے وہ اٹھا اذان دینے کے لیے تاکہ نماز ادا کی جائے عدالت کے اس احاطے میں، تو مہاراجے کی جو فوج تھی اس نے گولی چلا دی۔ تو اس طرح جو ہے 22 مسلمانوں نے شہادت نوش کی اور اذان جو ہے مکمل کی۔ تو یہ سنہری جو ہے عروف تاریخ میں یہ اذان ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیشہ ہر سال جو ہے 13 جولائی کو کشمیر کا دن یوم شہداء منایا جاتا ہے، ان شہداء کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن شہداء کی ایک بہت بڑی تاریخ کشمیر میں ہے، اس لیے ہم تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو آج کل شہداء وہاں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ اچھا مینشن کیا آپ نے۔ جی چودھری عبدالحق صاحب، اکرام الحق صاحب سوری، آپ کشمیر برمنگھم کے صدر بھی ہیں، بڑا رول ادا کرتے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ جو ہوا جس نے واقعی ایک ابتدائیہ تھا تحریک کشمیر، آزادی کشمیر کے حالات سے، اور دیکھا جائے 13 جولائی 1931 کو جو واقعہ ہوا تھا 22 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، اور کسی اور ملک میں ہوتا تو اس پر موویز بنتی، ذرا بزنس ہوتا۔ بدقسمتی جو ہم اپنے پروگرام میں تذکرہ کرتے ہیں کہ قومی سطح پر یہ چیز سیلیبریٹ نہیں کی جاتی۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے، کس طرح ہمارے نوجوانوں کو اس عبد القدیر خان کے جذبہ سے سرشار ہونا چاہیے؟ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو افتخار بھائی آپ کا اور اہل بیت ٹی وی کا شکریہ بہت، جنہوں نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا کہ ہم اس جو سنہری دن ہے ہماری کشمیر کی تاریخ کا، اس پہ ہم اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ خواجہ سلیمان صاحب نے بھی بتایا، تاریخ جو ہے اس دن کی، اس حوالے سے یہ تو ایک پیغام ہے، میسج ہے نوجوانوں کے لیے بھی، کہ دیکھیں جس طرح عبد القدیر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے بعد وہ تو جیل میں تھے، خیر وہ جو باہر تھے، وہ جو 22 نوجوان جنہوں نے اذان مکمل کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے آلموسٹ 130,000 سے زیادہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں اس تحریک آزادی کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، ہمارے سب نوجوانوں کے لیے بھی، کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو جو قومیں بلا دیتی ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ جی ہم نے بلانا نہیں ہے اس سے پہلے جو کچھ بھی ہو گیا ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جو قربانیاں ہمارے آباء و اجداد نے دی ہیں کشمیر کے لیے۔ تو اپنی سٹرگل جو ہے جاری رکھنی چاہیے، جس طرح ایک اور بھی کہتے ہیں خون ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون
پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، یہ مٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ یہ میسیج انڈین گورنمنٹ جو ہے اور RSS کے گنڈے جو ابھی ہیں ان سب کو اس بات کا تو بالکل کلیئرلی اندازہ ہے کہ ہم جتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے خاموش تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ تحریک آزادی کشمیر کو جو ہے وہ نہیں مٹا سکے لوگوں کے دلوں سے، نہیں بلکہ دن بدن وہ زیادہ ابھر رہی ہے۔ پہلے تو صرف مقبوضہ کشمیر میں تھی، اب وہ مقبوضہ کشمیر سے بھی باہر باقی انڈین شہروں میں بھی آوازیں لگ رہی ہیں، یہ تو ان کو بھی ابھی پتہ چل گیا۔ تو جس طرح دوسری آپ نے بات کی کہ یہاں پر اگر ہوتا تو مووی بنتی یا یہ کوئی اس طرح کا واقعہ، دیکھیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے اس پہ بھی ہم نے یہ پردہ اٹھانا ہے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے کشمیر کے معاملے میں۔ جی یوں ہی کوئی ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں، نہ ہی یوکرین کے اگینسٹ، نہ کسی کے۔ دیکھیں یوکرین میں معاملہ ہوا ہے اور ایک ہفتہ نہیں گزرا ساری نیٹو فورسز، ساری دنیا ایک سائیڈ پہ، اور چلیں جی روس پہ حملہ کر دیں، یہ کریں وہ کریں، اور نیٹو یوکرین کو سپورٹ کریں، اور یہ ہم بالکل اس کے حق میں ہیں۔ انوسینٹ کلنگ آف پیپل اینی ویئر ان دا ورلڈ، وہ ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یوکرین میں بھی اگر کوئی انوسینٹ کلنگ ہے تو اس کو بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم نے کس طرح اس سے پردہ اٹھانا ہے۔ یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے ہمارے جو یہاں کے پولیٹیشین ہیں، جو پارلیمنٹس میں موجود ہیں، جن کی آواز زیادہ سنائی جاتی ہے۔ جو سب بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب لائن پہ ہیں جی، ڈاکٹر صاحب لائن پہ ہیں جی، ڈاکٹر پروفیسر امتیاز خان صاحب واشنگٹن USA سے ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی ویلکم، خوش آمدید جی ہمارے اس سیگمنٹ میں۔ 13 جولائی کے حوالے سے اہم پروگرام ہے جو نوجوان عبدالقدیر خان نے قربانی دے کر آزادی کشمیر کی ایک بنیاد رکھی تھی۔ آپ بڑے ایکٹیو ہیں واشنگٹن میں، آپ کا ایک سیب بھی ہے، ایک سرکل بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا، اس موقع پر آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا پلاننگ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا مڈل پہ آ جائیں تاکہ آپ کی فوٹو آ جائے، ذرا مڈل پہ تشریف لائیں، اور ذرا مڈل کر لیں، اور تھوڑا گھمایا کیمرہ۔ جی ڈاکٹر صاحب دوسری طرف جائیں، نہیں دوسری طرف مخالف طرف، اور تھوڑا سا کر لیں۔ اب ٹھیک ہے، اب بہتر ہے جی، تھینک یو جی، فرمائیے۔ آپ نے ایک سوال کیا کشمیر کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں اس وقت؟ جی عبدالقدیر خان صاحب نے جو قربانی دی تھی 13 جولائی کو 1931 کو جی، اور نوجوان کی قربانی کی وجہ سے پورے وادی کشمیر میں آزادی کی تحریک جو شروع ہوئی تھی اس وقت، آپ کے خیال میں موجودہ نوجوان کس طرح اس کو فالو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک کشمیری نوجوان کا جو سوال ہے، جو کشمیر میں بیٹھا ہے وہ تو قربانی دے رہا ہے جی، اس نے تو قربانی دی ہے۔ the fact is کہ ابھی تک جیسے ابھی کہا گیا کہ 130,000 people have died، 1,30,000 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، اور اس میں جو میکسیمم ہیں وہ جو ہیں وہ جوان ہیں، جن کی عمریں تقریباً 15 سے 30 سال کی عمر کی ہے۔ اور آج بھی اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کشمیری نوجوان احتجاج کر رہا ہے اور ہندوستان کی مظالم کو فیس کر رہا ہے، تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہا گیا انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا ہے۔ بھارت کو انہوں نے ایک کھلی چھوٹ دی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کا کوئی اس کو جواب نہیں دینا پڑتا ہے۔ سب سے جو اس میں سب سے اس وقت جو رول ہے وہ پاکستان کا ہے۔ جی اب جو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ وہ جو سفارتی تعلقات اور جو سفارتی تعلقات آلریڈی ہے وہ ٹریڈ ریلیشنز اسٹیبلش کرنے چاہیے۔ یہ تو کشمیریوں کے پیٹھ پر ایک چھرا بھونکنے والی بات ہے، جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب کشمیری نوجوان جو ہے اس نے نہ ہندوستان کا جو کشمیر پر قبضہ ہے کبھی ایکسپٹ کیا ہی نہیں ہے،
لیکن ٹریجڈی یہ ہے یہ اسلامک کنٹریز ہیں وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات رکھتے ہیں, اور ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کشمیر پر یہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اور جب تک بھارت کا اس کا کچھ خمیازہ نہیں بھرنا پڑے گا وہ یہ ظلم کنٹینیو ہوتے رہیں گے. اس میں پاکستان کو ایک لیڈرشپ رول پلے کرنا چاہیے تھا, اور پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں از اے ٹوٹل فیلئر. اور خاص کر جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے بھارت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے. اب کشمیری جوان تو کیا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی وضاحت کر دی موجودہ صورتحال کے حوالہ سے, جزاک اللہ خیر. لیکن آپ کیا سوچتے ہیں امریکہ کا جو نوجوان ہے وہ اس فیلڈ میں کس طرح ایکٹیو ہے, جو کہ کشمیر کی تحریک ہے, کشمیر کے ایشو پر, جو کہ آپ جس ملک میں ہے وہاں کی آواز کو دنیا میں سنا جاتا ہے؟ وہاں پر جو امریکہ میں ہماری ایک آرگنائزیشن ہے, جی ہم کوشش کرتے ہیں کانگریس مین کو اپروچ کرنے کے لیے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کرتے ہیں, اور مطلب جتنا بھی, لیکن کشمیریوں کی تعداد یہاں بہت کم ہے. بھارت کا بہت انفلوئنس ہے, بھارت کی بہت ساری لابنگ ایجنسیز ہیں, اور آن دا کانٹرری دیکھیے یہ ایک آپ دیکھنا چاہیے بھارت ایک پاورفل کنٹری ہے, اور کنٹری کو کنٹری ہی ایک نیوٹرلائز کر سکتی ہے. اور کشمیری کی امید پاکستان سے وابستہ تھی, اسلامک کنٹریز سے وابستہ تھی, and what we are seeing there is total inaction. جی لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ایگری کرتے ہیں, لیکن واشنگٹن میں رہتے ہوئے کیپٹل آف دا یو ایس اے میں اگر آپ ہیں تو وہاں پر مختلف تنظیمیں, ہیومن رائٹس کی چیمپئنز تنظیمیں ہیں, این جی اوز ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. پھر آپ یو این او کے حوالہ سے جیسے کانگریس کے آپ ممبران کو اپروچ کریں تو ان کی آواز آپ کی ان کے ایوانوں تک پہنچائی جا سکتی ہے. جیسے ابھی یہاں لاک ڈاؤن 2 سال تقریباً ہونے کو ہے, اس سلسلے میں آواز اگر بلند کی جائے تو وہاں کا نوجوان, وہاں کے لوگ اس ظلم و جبر کے خلاف اٹھتے ہیں اور تعاون بھی کرتے ہیں. جیسے یو کے میں ہم جو پروٹیسٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس برٹش لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہیومن چیمپئن کی بات کرتے ہیں. ظاہر یو ایس اے بھی ایک سویلائزڈ ایڈوانسڈ کنٹری ہے, وہاں بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہے, پھر وہاں بھی ایسے حالات یقیناً ہوں گے جس میں آپ نوجوانوں کو, دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کو بھی انوالو کر کے ایک صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں, مؤثر آواز بن سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کے کیا پلان کرتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کے لیے, باقی ریسٹ آف دا کمیونٹی کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے وہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جی اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو تعلقات ہیں ہندوستان کے بہت قریب آئے بیکاز آف انٹرنیشنل سینیریو جو ہے, جی تو وہ ریجن میں انڈیا کو ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, اور کوئی بھی ملک رسپونڈ نہیں کرے گا جب تک اس کو یہ پتہ نہ چلے اگر وہ یہ ایکشن کرتا ہے اس کا خمیازہ بھرنا پڑے گا. جی اگر انڈیا پر پتہ چل جائے گا کہ یہ سینکشن لگ سکتی ہے ان کو, جی تو وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے گا. بے شک, انڈیا کا فارن ریمیٹنس $78 بلین ہے, اس میں $26 بلین یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے آتا ہے, جی $24 بلین سعودی عربیہ سے آتا ہے, پھر امریکہ ہے, بات قطر ہے وغیرہ وہ یہ. اگر پتہ چلے جیسے ایران پر سینکشن لگتے ہیں کہ اگر آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کو سٹاپ نہیں کریں گے آپ پر سینکشن لگ سکتے ہیں, آپ پر ٹریڈ سینکشن لگ سکتے ہیں, تو ہندوستان سنے گا. جسٹ کوئی کانگریس میں سٹیٹمنٹ دینے سے بھارت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کرنٹ گورنمنٹ جو انڈیا کی ہے اس میں اتنا مورل کیریکٹر نہیں ہے, ان کو آپ کچھ بھی کر لیجیے وہ کہیں گے ٹھیک ہے. جب تک ان کی جیب پر اثر نہیں پڑتا, ان کی اکانومی پر اثر نہیں پڑتا, اور ان کو پتہ چلتا ہے اس ایکشن کا ہمیں کوئی نقصان, وہ جی تو اچھی بات, ہندوستان کے ساتھ پڑتا نہیں. جی
اب خان UAE سلمان کے صاحب ساتھ ہندوستان کے ٹریڈ ریلیشن دن بدن اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. جی جی مجھے آگے یہ نہیں سمجھ آتا جو پاکستان کا فارن آفس ہے وہ کرتا کیا ہے. شکریہ، آپ کا نقطہ نظر بالکل اسٹرانگ ہے، ہم آپ پہ اگری کرتے ہیں. جی خان سلمان صاحب پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوال؟ جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک پاکستانی عوام کا تعلق ہے، جہاں تک وہاں سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، سب جو ہیں کشمیر کوز کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی مایوسی نہیں ہے پاکستان کے اندر کشمیر کے حق میں، بالکل آواز اٹھتی ہے. اور یہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ، یہ یورپ، یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی اپنی ایک پالیسی ہے، شاید پاکستان گورنمنٹ کی بات ہی نہیں سنی جاتی. اگر ہم یہ کہیں جی کہ نہیں پاکستان کا فارن آفس کچھ کرتا نہیں، یا تو آپ یہ بتائیں نا کہ پاکستان کا فارن آفس کیا کرے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے انڈیا کے ساتھ ایک جنگ شروع کر دے؟ تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں، سب سے اولین ذمہ داری جو ہے وہ خود کشمیریوں کی اپنی ہے کہ انہوں نے اپنے اس وطن کی آزادی کے لیے، جس طرح ڈوگرا سامراج کے خلاف جو ہے، ڈوگرا جو تھے، آپ کو پتہ کہ ڈوگروں کو پاور میں کس نے رکھا؟ انگریز سرکار نے رکھا، کیونکہ انگریز ہی تھے جنہوں نے کشمیر کو بیچا اور ڈوگروں نے خریدا اور وہ اس کے حکمران بن گئے. اور ڈوگروں کو ڈوگرا جو ظلم کرتے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ سامراج کو نہیں پتہ تھا کہ ڈوگرا ظلم کر رہے ہیں کشمیریوں پر؟ بالکل ان کو پتہ تھا، لیکن وہ جو ہے ان کے ایجنٹ تھے. اسی طرح آج مودی ظلم کر رہا ہے کشمیر پر، اور جو ہے یہ برطانیہ کی سرکار ٹس سے مس نہیں ہوتی، یورپ ٹس سے مس نہیں ہوتا. جس امریکہ میں آپ رہتے ہیں، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیا پر حکمرانی ہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو یہ ان کے اپنے مفاد ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری بھرپور کوشش سے، جس طرح کشمیری نوجوان وہاں کشمیر کے اندر بیتل گراؤنڈ وہاں ہے، وہاں قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے کشمیر کوز کے لیے کام کرنا چاہیے. شکریہ. جی ریحانہ سے بات کرتے ہیں. ریحانہ لندن سے ہمارے ساتھ ہیں. جی آپ ریحانہ علی صاحب ہیں، طریقہ کشمیر UK کی پریس سیکرٹری بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں. جی السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چانس دیا کہ میں اس پروگرام میں آ جاؤں. جی ویلکم. آپ کو خواتین کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں. فرمائیے اس موقع پر آپ کا کیا میسیج ہے 13 جولائی کے حوالہ سے؟ دیکھیے، میں اس کے حوالے سے آپ کو یہ میسج دوں گی کہ آج کا جو دن ہے وہ ایک طرح سے وہ جو ایک جذبہ تھا جس کے تحت 22 جو کشمیری تھے انہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے دی تھی، تو یہ اس جی جذبے کو زندہ کرنے کا ایک دن ہے. یہ ایک بڑا اسپیشل ڈے ہے کیونکہ اسی دن ہمیں احساس ہوا کہ جو کشمیر ہے وہ آزاد نہیں ہے. یعنی ہمیں ہماری آزادی چاہیے ڈوگروں سے. اور یعنی کہ اس ٹائم کا جو مہاراجہ تھا، اس کے بعد میرا خیال ہے جو کشمیر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنی آزادی کا آغاز کیا. تو آج کا جو دن ہے یعنی کہ ہمارے لیے بہت ہی یعنی اسپیشل ڈے ہے. یعنی کہ یہ ہمیں ایک طرح سے کشمیریوں کو یونائٹڈ کرتا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری جو اقدار کیا ہے، یعنی ہم لوگوں نے کتنی جانیں یعنی اس دن دی تھی اسلام کے لیے. اور پھر اس کے بعد یعنی کہ ابھی بھی کشمیر میں جو مسئلے ہیں وہ زیادہ تر اس لیے ہیں کہ وہاں پہ مسلم میجورٹی ہے. اگر مسلم میجورٹی نہ ہوتی تو اتنے مسئلے نہ ہوتے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جموں میں خاموشی ہے، لداخ میں خاموشی ہے، تو زیادہ جو شور ہے وہ انڈین آکیپائڈ یعنی کشمیر جو ویلی ہے یہ جو شور ہے اس طرف ہے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ وہاں پہ لوگ کیوں یعنی جہاد کے لیے نکل آئے، کیونکہ انہوں نے جب ڈریکونین لاز کا آغاز کیا، یعنی انہوں نے 1990 میں افسفا جس کو آرم اسپیشل پاورز ایکٹ کہتے ہیں اس کا آغاز کیا. اس کے بعد سے لوگوں میں یہ چیز آئی کہ لائک یہ ہم پہ کمپلیٹلی یعنی کہ ہمیں آکوپیشن میں ڈال رہی ہیں. کیونکہ اس لا کے تحت ایون آن سسپیشن آپ کسی کو بھی یعنی گرفتار کر سکتے ہیں، تلاشی لے سکتے ہیں، اس کو مار سکتے ہیں، اس کو ریپ کر سکتے ہیں، اس کا گھر جلا سکتے ہیں، اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو آپ سیز بھی کر سکتے ہیں. تو اس لا کی وجہ سے لوگوں میں کافی شعور آیا اور ان کو فیل ہوا کہ نہیں یعنی ہم نے انف یعنی ہم نے برداشت کر لیا ہے. ہمیں جو ہے ہماری آزادی چاہیے اور جو ہمارا پلیبسائڈ ہے جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ ہمیں چاہیے. اور ایک اور بات میں ایڈ آن کروں گی کہ یہ جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں یعنی جو کہ حریت لیڈرز ہیں، جو ہمارے سویلینز ہیں جن کو کہ یہ ان لوگوں نے سیاسی قیدی بنایا ہے،
یہ جو ہے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، اسپیشلی جو ہمارے جو یونائٹڈ نیشن ڈیکلریشن سوری یونائٹڈ نیشن جو ریزولوشن ہے یعنی 47، اس کے تحت جو انڈیا ہے وہ کسی بھی یعنی کہ سیاسی قیدی کو رکھنے کا مجاز نہیں ہے. تو یہ جو وہ اقدام کر رہا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ اس کے مطابق جب تک پلیبسائڈ نہیں ہوتا آپ کا جو ہے یعنی کشمیر کے شہریوں پہ کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کے شہری جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جیسا کہ 1947 میں ہوا تھا. تو انڈیا جو ہے یعنی کہ اس کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو انڈیا ہے جو جنیوا کنونشنز ہے آرٹیکل 27، یعنی آرٹیکل 27 میں لکھا ہوا ہے کہ اینی سرکمسٹانسز انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ جو کہ کشمیری کے جو رائٹس ہیں اس کی وہ حفاظت کریں گے، ان کی عزت کا احساس کیا جائے گا، اور ان کی فیملی لائف کا جو احترام کیا جائے گا، ان کے رسم و رواج، ان کے مذہب، ان کا رہن سہن جو ہے اس کا جو ہے احترام کیا جائے گا، اور اس کو مضبوط خاطر رکھا جائے گا. اور کیا ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے زبردستی، جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے یہ خبر پڑھی کہ انڈیا نے یعنی کہ آرڈر دے دیا ہے آزاد کشمیر میں کہ ابھی آزادی کے موقع پہ یعنی انڈیا کی آزادی 15 کو یعنی اگست کو ہر کشمیری گھر میں ان کو اپنے گھر کے اوپر انڈین پرچم کو لہرانا پڑے گا. تو یہ جو ہے جنیوا کنونشن جو ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہیں جو کہ 98 ریزولوشنز ہیں جو کہ کشمیر کے لیے پاس کی گئی ہیں، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. یہ ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ آرٹیکل 1 آل پیپلز آر بورن اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی کی خلاف ورزی ہے. انٹرنیشنل جو لاز اس کی خلاف ورزی ہے. بیکاز کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہیں یا وہ اپنے آپ کو انڈین کہیں، کیونکہ ان کے پاس صرف دو ہی آپشن ہے. ہاں اگر پلیبسائڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد پاکستان واحد فریق ہے جو کہ یعنی کہ جو کشمیریوں کو یہ حق دیتا ہے، اور جو کہ پاکستانی آرٹیکل 257 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے تحت، یعنی کہ وہ اس کے بعد ریفرینڈم کرائے گا اور ان کو حق دے گا کہ وہ دوبارہ سے جو ہے یعنی کہ وہ یعنی حق خود ارادیت کا استعمال کریں. اگر ان کو فیل ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا پلیبسائڈ ٹھیک نہیں تھا، اس کے بعد ان کو وہ حق دیا جائے گا کہ یا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں کمپلیٹلی، یا وہ جیسے آزاد کا کشمیر ہے وہ اس کے ساتھ اس کا حصہ بن جائے، یا پھر وہ ایک صوبہ بن جائے پاکستان کا. تو اس بات سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موازنہ کر سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، اور ابھی بھی کہا ہے کہ وہ الگ بھی ہوں گے تب بھی وہ ان کے ساتھ ہوں گے. بٹ انڈیا کا ایک ہی نعرہ ہے کہ جو کشمیر ہے وہ اٹوٹ انگ ہے. یعنی بیسکلی اس کا جو ایک رول تھا ایڈمنسٹریٹر کا، جو کہ جنیوا کنونشن کا جو آرٹیکل 32 ہے اس کے تحت پاکستان اور انڈیا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس نے اپنا رول چینج کر کے جو ہے آکیپائی کا رول اختیار کر لیا ہے، جو کہ دوبارہ میں کہوں گی وائلیشن ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے، کیونکہ جب آپ جنیوا کنونشن کی وائلیشن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹریڈ سینکشن جو ہے وہ لگتا ہے. اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ ٹریول سینکشن اور عام سینکشن بھی لگنا ضروری ہے. انڈیا کو لیسن سکھانے کی ضروری ہے. اور انڈیا اپنی اسٹرانگ لابی کی وجہ سے، انڈیا اپنے یعنی کہ ان کی جو یعنی معیشت جو ہے ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کے تعلقات ہم سے زیادہ بہتر ہے، اور انہوں نے ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو کمزور کر کے اپنے کمزور نیریٹو کو انہوں نے جو ہے یعنی کہ تقویت دے رہا ہے. اور وہ جو ہے یعنی کہ بہت کانفیڈنٹ ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے اس پہ کافی ورکنگ کی، کافی آرگنائزڈ ہیں. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی اس پہ ورکنگ کریں، ہم بھی آرگنائز ہوں. آپ دیکھیں کہ ہم ابھی یہاں پہ انگلینڈ میں ہیں یعنی یو کے میں ہیں. یو کے میں سب سے زیادہ جو ہے پاکستانی اور کشمیری ہیں پاکستان اور کشمیر کے بعد. تو اگر ہم متحدہ ہوں، ہمیں یونٹی آئے تو ہم اس کا انڈیا کا جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پاکستان اور آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ ڈکلیئر کریں کہ جو شملہ معاہدہ تھا 1972 وہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. کیونکہ جب 5 اگست 2019 کو جب انڈیا نے وائلیشن کی تھی تو یعنی کہ شملہ معاہدے کی، تو وہ معاہدہ ختم ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پارلیمنٹیرین جو کہ برٹش ہے، جب بھی وہ پارلیمنٹ میں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اسی بات پہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس سے بائیلیٹرل ایشو، یعنی یہ ایک جو ہے ان کے مابین ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے، ہم اس میں زیادہ نہیں بول سکتے. جبکہ اس کی وائلیشن ہو گئی ہے تو یہ کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ایک اور بات کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدہ پاکستان کی مرضی سے ہوا تھا، تو میں یہ کلیئر کروں گی کہ یہ مرضی سے نہیں ہوا تھا. ان کو انڈر ڈیوریس، کیونکہ ہمیں پتہ ہے 1971 کی جنگ ہوئی تھی اور ان کے پاس پاکستانی جو تھی فوج تھی، تو انہوں نے انڈر ڈیوریس یہ معاہدہ کیا. اور اس کی ریزن یہ تھی
وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو دباؤ میں رکھے اور جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ اس کو منظر عام سے نکال دے، کشمیریوں کی آواز کو بند کر دے، اور دنیا جو کہ اس معاملے میں مداخلت رکھنے کی مجاز تھی وہ ختم کیا جائے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو نہرو نے تقریر کی تھی 31 اکتوبر کو 1947، اس نے کہا تھا کہ بھی میں جو ہوں وعدہ کرتا ہوں ایک پلیبسائڈ ہوگا اور اس میں پاکستان شریک ہوگا، دنیا جو ہے وہ اس میں دخل اندازی کر سکتی ہے، اور جو کشمیری ہوں گے ان کی مرضی سے ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو انہوں نے مد نظر رکھتے یہ معاہدہ کیا، اور انہوں نے اس کو نام دیا لائن آف کنٹرول. ان کا مطلب تھا کہ اگر کل کو ہم نے پورا کشمیر کیپچر کر لیا تو ہم اس کو جو ہے یعنی کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ کیا تو ہم لائن آف کنٹرول کو جو ہے انٹرنیشنل بارڈر میں بنا دیں گے. تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہے کہ پلیز آپ اس کو لائن آف کنٹرول مت کہا کریں، کیونکہ اس سے آپ ان کی جو نیٹو ہے اس کو تقویت دے رہے ہیں. جو اصل ورڈ ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن مانیٹرڈ سیز فائر لائن. تو ہمیں سیز فائر لائن کا لفظ بولنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم انڈین نیٹو کو جو ہے ریجیکٹ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ جی، بڑے اچھے پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیے، قانون کے حوالے سے بات کی، جزاک اللہ خیر. جی خواجہ سلیمان صاحب. جی اصل دیکھیں آج ہم یوم شہدائے کشمیر جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ کشمیر کی جو تاریخ ہے اس میں شہادتوں کی ایک تاریخ ہے. ڈوگرا سامراج کے خلاف بھی کشمیریوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور 1947 سے جب سے انڈیا نے کشمیر کے حصے پر جبری قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ جبری قبضہ ہے، کشمیر جو ہے یہ انڈین یونین کا حصہ نہیں ہے. جیسے نریندر مودی تو کلائم یہ کر رہا ہے کہ کشمیر از پارٹ آف انڈیا. آپ پوری بر صغیر کی تاریخ دیکھ لیں، کشمیر کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں رہا. ہاں یہ ہے کہ انڈیپینڈنس جو ہے گورنر آتے رہے ہیں، لیکن ہے کہ کشمیر کی اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ موجودہ دور میں جو کشمیری نوجوان بہت بڑی، جیسے ڈاکٹر امتیاز صاحب نے فرمایا کہ نوجوان کشمیر کے اندر انڈین آرمی کے خلاف جو ہے برے سرے پیکار ہیں، اور وہ اپنی شہادتیں بھی دے رہے ہیں. اور انڈیا کی فوج جو ہے 1.2 ملین جو فوج ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ ظلم بھی کر رہی ہے، عورتوں کا ریپ بھی کر رہی ہے، وہاں پراپرٹی ڈسٹروائے کی جاتی ہے. وہاں جو آدمی آزادی کی بات کرتا ہے اس کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے. حال ہی میں یاسین ملک صاحب کو عمر قید کی سزا دی گئی. انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ ان کا کوئی جرم نہیں تھا. انہوں نے صرف اپنے وطن کی آزادی کی بات کی تھی، اور اس بنا پر جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں. اسی طرح شبیر شاہ صاحب ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں، اس طرح بہت سارے اور، مسرت عالم صاحب ہیں. جیلوں میں جو ہے لوگ وہاں پابند سلاسل ہیں. ہمارا کام یہ ہے، برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ساری اٹراسٹی کو ہائی لائٹ کیا جائے، انڈیا کو ایکسپوز کیا جائے. نریندر مودی نے بھی اعلان کیا ہے کہ اگلے سال جو ہے وہ G20 کانفرنس جو ہے کشمیر میں کرے گا. ہم جو ہے اس کے خلاف بھرپور یہاں کمپین چلائے ہوئے ہیں کہ وہ کانفرنس، کشمیر ایک متنازع حصہ ہے، متنازع علاقہ ہے، وہاں یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے، وہاں جو ہے G20 کانفرنس ہو ہی نہیں سکتی. تو اس طرح یہاں ہم ابھی برمنگھم میں کامن ویلتھ گیم ہو رہی ہے، اس گیم میں انڈین ٹیم یہاں آ رہی ہے، اور اس ٹیم میں ایسے انڈین سولجر ہیں جو کشمیر میں جنہوں نے سرو کیا ہے، اور جہاں انہوں نے وہاں ظلم کیا ہے اس کے خلاف بھی ہم نے یہاں کمپین شروع کی ہوئی ہے. اسی طرح اس انڈین ٹیم میں BJP کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو they preach hate toward Muslims not only in Kashmir but in India itself، ان کو بھی ہم یہاں ویلکم نہیں کرنے دیں گے، اور ہم یہاں جو ہے اس پر چارج کریں. تو ہمارا کام جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جی شکریہ. اپنا ہمارے نوجوان یہاں برمنگھم کے صدر ہیں چودھری کرم چودھری صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک نوجوان بھی ہیں اور کشمیر ایشو پر آپ کا بڑا کنسرن بھی ہے، برمنگھم کے آپ صدر بھی ہیں تحریک کشمیر برمنگھم کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو نوجوان کا جوش و خروش پیدا کرنا، ان کو اویئرنیس دینا، آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک کامیاب ہے؟ کوئی مین جو کشمیری کمیونٹی ہے وہ برمنگھم میں رہتی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں مایوسی تو گناہ ہے، مایوسی ہمیں سکھائی نہیں گئی ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک کہا آپ نے. چاہے جو بھی صورتحال ہو،
ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اپنی طرف سے اپنی اسٹرگل جاری رکھنی ہے. تو باقی اللہ پاک کوئی نہ کوئی سبب بنائیں گے، کسی نہ کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ جاگے گی اور کوئی نہ کوئی سٹیپ انشاءاللہ ضرور لیا جائے گا، کیونکہ کشمیریوں کا اتنا خون جو ہے وہ رائیگان نہیں جا سکتا. جی جی، تو میں ہماری پرسوں یہ طرف تھا سے کہ آپ چونکہ نوجوان ہیں پاکستان سے، آپ کو ایک جذبہ ہے کشمیر کا، جو برٹش بورن نوجوان جو ہیں یوتھ، ان کو کس طرح آپ کے جو اپنے بچے ہیں کشمیر بیک گراؤنڈ سے ہیں، ان کو کس طرح آپ انفلوئنس کریں گے کہ وہ بھی اس تحریک کشمیر کو اگر اپنا زندگی کا حصہ بنائیں، وہ پروٹیسٹ میں باہر آئیں؟ بالکل جی، برمنگھم میں جتنے پروٹیسٹ جب سے میں ادھر آیا ہوں ہوئے ہیں، میرے ماشاءاللہ بچے جو ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں ہر پروٹیسٹ میں. اور میرے بچے چونکہ پیدائش بھی ان کی یہاں یورپ کی ہی ہے، اس کے باوجود ان کو اگر بٹھا کے پوچھیں، 12 سال اس کی ایج ہے میرے بڑے بیٹے کی، تو اس کو بھی آپ بٹھا کے پوچھے تو وہ آپ کو بریفنگ دے سکتا ہے کشمیر کے مسئلے پہ کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون کچھ نہیں کر رہا. یہ انشاءاللہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی بتائے گا آپ کو. ویری گڈ. اسی طرح میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہم جو یہ مظاہرے پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں، ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئے، اسٹوڈنٹس آئیں کالجز یونیورسٹیز میں. جس طرح فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ انہوں نے ایسے اسکولوں یونیورسٹیوں سے شروع کیا تھا. بے شک آج یہاں برمنگھم میں فلسطین کی اتنی کمیونٹی نہیں ہے، لیکن جب کوئی پروٹیسٹ ہو تو ان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. جی ایسے ہی ہے. اس حوالے سے ہماری اتنی تعداد نہیں آتی، لیکن اس میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ایک عنصر ہے جو افیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے اور جو اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے یہ ہمیں ہر گھر میں یہ سب کشمیریوں سے میں التجا کروں گا، خاص اسپیشلی کشمیریوں سے اور باقی بھی جتنے ہیں پاکستان، ان سے کہ اپنے اپنے گھروں میں بچوں کو دیکھیں. یہاں کوئی بندوقیں لے کے کوئی انڈیا جانے کا تو کہہ نہیں رہا نا کہ چلیں جی انڈیا سے فائٹ کرنی ہے. جی جی، لیگل رائٹس جو ہے وہ تو ہر بندے کا فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ تو ہم کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ کم از کم اپنے بچوں کو اس بارے میں ضرور بریفنگ دیا کریں کہ وہ کھل کر سامنے آئیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یہ پروٹیسٹ جو ہے سے جو 13 جولائی کا واقعہ ہوا تھا نا جی، اس میں نوجوانوں کا مائنڈ اور جب دل کلک کرے گا نا تو اس میں ایک چینج آئے گی. ایک اذان کی خاطر 22 لوگوں نے قربانی دے کر اذان کو مکمل کیا. اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ اگر اس کو ہم ہائی لائٹ کریں 13 جولائی کے حوالے سے تو آئی تھنک برٹش بورن جو چلڈرن ہیں اس کے بڑے انفلوئنس ہو سکتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی، کیوں نہیں. یہ ان کو ہم ہر سال جو ہے یہ 13 جولائی مناتے ہیں، اسی طرح یوم شہدائے کشمیر، اور اسی طرح ہم بریفنگ وغیرہ دیتے رہتے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے، اسپیشلی تحریک کشمیر کے جو ہمارے یو کے میں پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں اور یورپ کے باقی ملکوں میں. جی، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ اپنے عرب ممالک میں جہاں جہاں بھی یورپ تحریک کشمیر کے پلیٹ فارم ہیں، وہ ہم سب واضح پیغام جو ہے وہ 13 جولائی کے حوالے سے ہر سال جو ہے پہنچاتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی انفلوئنس کرتا ہے ینگ جنریشن کو بھی. تو انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نا امید نہیں ہیں، انشاءاللہ پر امید ہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ. جی صحیح کہا آپ نے کہ اقبال نو میں اپنے کشتے ویراں سے زرنم ہو جو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. سسٹر آپ بتائیے، آپ ہمارے ساتھ ابھی تک لائن پہ آن بورڈ ہیں کہ آپ لندن میں رہتی ہیں، خواتین کی نمائندگی بھی کرتی ہیں. خواتین سے نکلا ایک لفظ گھر میں بھی انقلاب لے کیا جاتا ہے، قوموں کی اپنا فیوچر کو ڈائریکشن دیتا ہے. آپ کا جو رول اپنی سسٹرز میں لنڈن میں، آپ کس طرح آپ ان بچوں کو، ان بچیوں کو، ہمارے سسٹرز جو چھوٹی ہیں ان کو قائل کرتے ہیں کشمیر ایشو پر انفارم کرنے کے لیے، ان کو اویئرنیس دینے کے لیے؟ اس سلسلے میں آپ کیا پلاننگ کرتی ہیں؟ اس سے رہنمائی فرمائیے گا. جی میں صرف یہ ہے کہ اویئرنیس کی کوشش کری، اور اس کے علاوہ میں اپنا شو بھی کرتی ہوں جس کا نام ہے لائیو ایران. میرے شو کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ، یعنی ان کو یہ فیل کرایا جائے کہ ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے، بلکہ دیکھا جائے تو خواتین کی جو ذمہ داری ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ مائیں ہوتی ہیں، وہ بہنیں ہوتی ہیں، اور جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو اگر ہماری جو خواتین ہیں اسٹوڈنٹ ہوں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہماری اسٹڈی کیا ہے، تو جو بچے ہیں آٹومیٹکلی
जब जब ख़वातीन प्रोटेस्ट पे आएँगी, वो उनके साथ आएँगे तो उनको बचपन से ही पता चलेगा कि भी ये एक स्ट्रगल है जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, तो हमने इसका हिस्सा एक बनना है। उनके दिल में शुरू से ही यानी उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी। तो मैं ये कहती हूँ कि ख़वातीन के लिए यानी कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी माँओं-बहनों, बेटियों को कहें कि वो प्रोटेस्ट में आएँ, वो प्रोग्राम्स में हिस्सा लें, वो आर्टिकल लिखें, जो वो कर सकती हैं वो करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी नुमाइंदगी होगी यानी कि बच्चों को आगे जो कि हमारी जो कि फ्यूचर है। तो और बाकी जहाँ तक स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की बात है, तो उसके लिए भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अब भी प्रोटेस्ट यानी मैं और मेरे जो कलीग्स कार्य लग रही हैं, हम उसमें ट्राई करें कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएँ, ताकि उनको अवेयरनेस हो, फिर उनकी वजह से दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में वो भी आएँ। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना पसंद करूँगी कि मैं ये देखती हूँ कि कुछ ख़वातीन घरों से नहीं निकल सकती उनकी मजबूरियों की वजह से। इसी तरह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया की तालीम दें, ताकि वो ट्विटर पे स्पेशली आएँ, वो फेसबुक पे आएँ, वो वहाँ आके जो अपने घर के अंदर में बैठ के वो जो है कश्मीर की आवाज़ उठाएँ, वो सोशल मीडिया पे बताएँ क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो भी पैगाम होता है, वो सोशल मीडिया से ही जाता है, स्पेशली जो टीचर है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उनको ये ट्रेनिंग दें क्योंकि इंडिया जो है वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है। एक तो हम मानते हैं कि वो हमसे बड़ा मुल्क है, बट वो अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पे होते हैं, हमारे अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, हमारे पीछे फेक आईडियाँ काफ़ी लग जाती हैं और अब देखते हैं कि उनके बहुत अकाउंट्स एक बंदे के 10 अकाउंट्स हैं। तो ज़रूरी है कि हम लोग जो है यानी कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हों और मैं ऐड ऑन ये करूँगी कि जो कुछ देर पहले जो ख्वाजा ख्वाजा सलमान साहब ने ऐड किया था कि जो कश्मीर है वो कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं था और उसके लिए मैं आपको ये साबित करूँगी कि 1860 जो कि ब्रिटिश राज का जो लॉज़ थे उस वक़्त अगर आप उनका आर्टिकल देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसमें कश्मीर एक्सक्लूडेड है, यानी वो उसका हिस्सा नहीं है। और मैं ये ऐड ऑन करूँगी कि हिंदुस्तान यानी जो इंडिया है एट द मोमेंट वो बहुत सारे इनवैलिड और इल्लीगल लॉज़ इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो हमारी हुर्रियत लीडर्स ने इस्तेमाल किए हैं, जैसे यासीन मलिक है, उनके ऊपर उन्होंने यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोहिबिशन एक्ट है, कोटा है, ये वो लॉज़ हैं जो कि डिटेंशन लॉज़ हैं और ये इनवैलिड है और ये कैसे इनवैलिड मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इंडिया का जो जो अमेंडमेंट एक्ट है 44th अमेंडमेंट एक्ट वो पास हुआ था 1978 में। उससे पहले जितने भी इंडिया के लॉज़ थे यानी स्पेशली जो डिटेंशन लॉज़ थे, वो सारे इनवैलिड हो जाते हैं क्योंकि इंडिया का जो यानी कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 उसका जो आर्टिकल 22 है जिसमें लिखा हुआ है कि किसी को भी डिटेन या अरेस्ट नहीं किया जाएगा बताए बगैर और फिर बाद में उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने दफा में बात करें और अपने सन के वकील को लेके आए। उसी का जो सबसेक्शन 4 है जिसमें कि प्रिवेंशन और डिटेंशन का जिक्र है और सबसेक्शन 7 है जिसमें बताया जाता है कि कितनी लेंथ ऑफ टाइम के लिए किसी को डिटेन किया जाएगा और वो एडवाइजरी काउंसिल कैसे मामले को डील करेगी और उसी में राइट दिया गया था इंडियन पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकता है यानी लॉ पास भी कर सकता है। उन्होंने ये जो दोनों जो थे सेक्शन 4 एंड सेक्शन 7 आर्टिकल 22 इन्होंने इसको मंसूख कर दिया था यानी इसको इनवैलिड अबॉलिश कर दिया था। तो वो अबॉलिश करने के बाद जितनी भी लॉज अब डिटेंशन पे बन रही हैं जिसमें कि एक और लॉ है इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये सारे के सारे इनवैलिड हैं और उसके अलावा जो कुछ लॉज हैं जो कि अक्सर लॉ है ये इलीगल है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इंडिया को कहा था अगर आप चाहते हो कि अपने आप को डेमोक्रेसी डिक्लेयर करो तो आपको अफ़ग़ानिस्तान को मंसूख यानी खत्म करना पड़ेगा। उसके अलावा यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा कि जो लॉ है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोहिबिशन एक्ट ये वो लॉ है जो कि खुला हाथ देता है ह्यूमन राइट की वायलेशन को और इवन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके खिलाफ कहा कि ये लॉ जो है यानी वन ऑफ द बैड लॉज है जिससे कि इंसानियत को कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। और इसके अलावा यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट को 2010 में कहा था कि एक लॉलेस लॉ है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बारहा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बारहा इंडिया को ये बावर कराया कि ये लॉ जो है इलीगल हैं और जहाँ तक इनवैलिड है ये मैंने भी रिसर्च किया, मैंने चीज़ें भी देखी, ये इनवैलिड है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको
ہائی لائٹ کرنا ہے، کیونکہ انڈیا جو ڈاٹا ہے وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی وار کرائمز میں ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یاسین ملک کے اوپر جو انہوں نے یعنی کہ عمر قید کی سزا ہے وہ انویلڈ ہے، وہ ایلیگل ہے، اور وہ جو ہے جنیوا کنونشن جیسے میں نے تھوڑی پہلے کہا تھا اس کی وائلیشن ہے. اسی طرح ہمارے باقی جو کشمیری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی سیم مسئلہ ہے. پھر وہ ان کو میڈیکل بھی ڈینائی کرے، جو کہ میں نے ارلیئر آپ کو بتایا تھا کہ آرٹیکل 32 جو آرٹیکل 30 کی وائلیشن ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ان لاس کے بارے میں ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، اٹراسٹی ہوئی، گھر جلایا، اغوا کیا، انہوں نے ڈیٹین کیا، جان سے مارا، ریپ کیا، مگر جو لاس ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ان لاس کو ہائی لائٹ کریں اپنے آرٹیکلز میں، اپنے پروگرامز میں، اپنے ٹویٹس میں، اپنے فیس بک پہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات ہو. جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں یعنی کہ مغرب میں، ویسٹ میں، یہاں پہ لاجک کو دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ فیکٹس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ کیونکہ ساری دنیا میں اس وقت جگہ ہی مسئلے چل رہے ہیں. اگر ہم لاس کو ہائی لائٹ کریں گے اس معاملے کا ہم اچھا جو ہے یعنی کہ سولوشن نکال سکتے ہیں. جی بہت اچھا جی، بھرپور آپ نے نمائندگی کر دی خواتین کی بھی، لوگوں کے حوالے سے بھی، کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کا سلیقہ آیا جائے تو آواز نوجوانوں تک بھی پہنچتی ہے اور ایوانوں تک بھی پہنچتی ہے، پوری دنیا اس میں یہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. حالانکہ مین اسٹریم میڈیا بات چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، لیکن سوشل میڈیا کے استعمال سے انسٹاگرام کو لگا لیں، آپ ٹک ٹاک لگا لیں، فیس بک کو لگا لیں، وہ اپنا ٹویٹر لگا لیں، پوری دنیا میں میسیج وائرل ہو جاتے ہیں. اس میں ایکٹیو ٹیم کی ضرورت ہے، جو برٹش بورن ہمارے بچے اس کو اس میں ایکٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. جی ریحان علی صاحب کا بہت شکریہ آپ کی بھرپور نمائندگی کا اور قوانین کو بتانے کا. دیٹس گڈ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی آپ کا. جی خالد صاحب آپ کا ایک بڑی پیاری باتیں ہماری سسٹر کر رہی تھیں، ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور بڑا ایک رول پلے کر رہی ہیں، کس طرح استعمال کر کے ہم یوتھ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی جو ہے انہوں نے ہمیشہ کشمیر کوز کے لیے جو ہے وہ کمپین کی ہے. میں آپ کو دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر تقریباً 60 ممبر آف پارلیمنٹ ایسے ہیں جو ہماری حق خود ارادیت کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہیں، چاہے لیبر ہو یا کنسرویٹیو ہو، چونکہ وہ ٹریڈ ریلیشن شپ کو مد نظر رکھ کر اپنی پالیسیاں بناتے ہیں، لیکن جو عام یہاں یعنی ٹریڈ یونین موومنٹ ہے، لیبر پارٹی کے عام ممبران ہیں، یا اسی طرح یعنی اسٹاپ دی وار ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، وہ بھی ہمارے کوز کو سپورٹ کرتی ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس سٹرگل کو جو ہے ہم جاری رکھیں، انڈیا کو ایکسپوز کریں، اور یہی کام ہم کرتے ہیں. میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ گلاسکو سے لے کر لندن تک ہر شہر میں ایسے کشمیری کمپینر، پاکستانی کمپینر موجود ہیں جو کشمیر کاز کے لیے مخلصانہ کوشش کرتے ہیں اور کمپین کرتے ہیں. جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے، نوجوان بھی جو ہے ان کو بھی ہم انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یوتھ کانفرنسیں کرتے ہیں، سسٹرز کی کانفرنسیں کرتے ہیں. ہم نے یہاں ممبران پارلیمنٹ کو اکٹھا کیا ہے، ہم نے اپنے کونسلروں کو اکٹھا کیا ہے. یعنی کشمیر کے حوالے سے برطانیہ میں بہت کام ہو رہا ہے. جیسے ڈاکٹر امتیاز صاحب نے کہا تھا، چونکہ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کا وکیل ہے، اب پاکستان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا پورا حق ادا کرے. چونکہ کشمیری خود جو ہے وہ کسی حکومت سے جا کر بات نہیں کر سکتے، نہ ہی کشمیری خود جا کر اقوام متحدہ میں کشمیر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو ہم ہر حکومت سے یہ امید کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی حکومت پاکستان میں ہو، کہ وہ جو ہے کشمیریوں کا کیس جو ہے اخلاص کے ساتھ لڑے، کشمیری حق پر ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، اس لیے کہ حق جو ہے اس کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے. انڈیا کا سارا بیانیہ کشمیر پر جھوٹا ہے، نہ کشمیر انڈیا کا ٹو ٹنگ ہے، نہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. تو انشاءاللہ کشمیر کے اندر نوجوان جو ہیں، ایک نئی پود اٹھی ہے. برہان وانی نے شہادت دی ہے، دوسرے لوگ بھی شہادت دے رہے ہیں. شہادت جو ہے وہ ہمارے جو شہید ہیں وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی غم افسوس نہیں ہے. لیکن میں یہ بار پھر کہتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے بھرپور کشمیر کاز کے لیے کمپین کریں گے انشاءاللہ. چوئی صاحب آپ کا مثلا لاسٹ کمنٹس کیا کریں گے آپ اس میں؟ جی بالکل.
ہم جی انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمارے 2-3 پوائنٹ ہیں، ان سے فوری طور پر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان پہ ایکشن لیا جائے. جی ایک تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اس کو فوری طور پر سٹاپ کیا جائے، اور جو جینوسائیڈ از ٹیکن پلیس دیر انڈین آکوپائڈ کشمیر وہ فوری طور پر سٹاپ کیا جائے، کیونکہ ہیومن رائٹس جو اور ایمنسٹی انٹرنیشنل بے شمار اس طرح کے وہ رپورٹیں بھی آ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود پریکٹیکلی انڈیا کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا. وہ دن بدن وہ مسلسل وائلیشن کیے جا رہے ہیں، وہ سٹاپ کریں. ہمارا تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے. اس کے بعد جو انہوں نے آرٹیکل سسپینڈ کیے تھے وہ 5 اگست والے، ان کو کشمیر کو اپنی اصلی حالت میں دوبارہ اس کو جو ہے وہ بحال کرے. جی اور اس کے بعد جب وہ بحال ہو جائیں، اس کی بحال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سسپینڈ کرنے کے بعد انڈیا نے آن لائن ڈومیسائل جو ہے وہ جاری کر دیے مقبوضہ کشمیر. جو بندہ آج دن تک مقبوضہ کشمیر میں گیا ہی نہیں ہے، ساری عمر بمبئی دلی میں رہا ہے، تو اس نے آن لائن اپلائی کیا، اس کو انہوں نے وہ جاری کر دیا ہے وہاں کا ریزیڈنس کے وہ مقبوضہ کشمیر کا ہے. اور وہ اس لیے کہ جب وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات جو اس پہ عمل درآمد ہوگا تو وہ ان کے ابھی تک 4 ملین سے زیادہ جو ہے وہ باشندہ ریاست ایشو کر چکے ہیں ابھی تک. جی وہ دن بدن دن رات 24 گھنٹے آن لائن کسی ٹائم کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے تو وہ دے سکتے ہیں. ان میں جو ان کی 9 لاکھ جو ہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، ان سب کو انہوں نے جاری کیے ہیں، ان کی فیملیز کو جاری کیے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو ریزرو پولیس ہے، پیراملٹری فورسز، وہ ساری ملا کے جو فورسز ہیں جو ان کو وہ BSF بارڈر سیکیورٹی فورسز کیا نام دیا، اور اس کے علاوہ جو RSS کے گنڈو کی جو ایک فورس ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے. تو یہ سارے کوئی 14 ملین جو ہے ان کی فورسز یہ بنتی ہیں، ان سب کو بھی انہوں نے یہ جاری کر دیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر وہ کشمیر کی جو ہے وہ پہلی اسٹیٹ جو 5 اگست سے پہلے تھی سچویشن وہ بحال ہو جائے. وہ آرٹیکل جو انہوں نے سسپینڈ کیے تھے ان کو واپس جو ہے بحال کیا جائے. اور اس کے بعد جو امیڈیٹلی جتنا جلدی ہو سکے انٹرنیشنل کمیونٹی یونائٹڈ نیشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ان پہ فرض بنتا ہے، کیونکہ ان کے ٹیبل پہ یہ ریزولوشن 1948 سے پڑی ہوئی ہے، کہ انہوں نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. سب سے دیرینہ مسئلہ ہے یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا، اس کا کوئی حل نہیں کر لے، اور جس کو جمعہ 8 دن ہوتے ہیں اس کا مسئلہ فوری حل کر لیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے. فوری طور پر وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ان 2 پوائنٹس کے بعد تیسرا ہمارا یہ ہے کہ ان کو کشمیری کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے اور یونائٹڈ نیشن کی زیر نگرانی دیا جائے تاکہ کوئی وائلیشن نہ ہو، اور اس طرح یہ مسئلہ پائے تکمیل تک. ناظرین کرام، 13 جولائی کا دن ایک ایسا دن ہے جب اسلام کے چاہنے والوں نے 22 لوگوں نے اذان مکمل کی، سینوں پر گولیاں کھاتے رہے، خون تازہ ابھرتا رہا، لیکن صدائے اذان ختم نہیں ہوئی. 22 نفوس اسلام نے یہ قربانی دے کر اذان کو مکمل کر کے آزادی کشمیر کی وہ تاریخ رقم کی ہے جس پر قومیں فخر کر سکتی ہیں. وجہ طور پر ہمیں فخر ہے کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے کا تو جم جائے گا، کف قاتل پہ جمے یا پائے سلاسل پہ جمے. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر، خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. انشاءاللہ ظلم ختم ہوگا، ایک نئی صبح آزادی ضرور طلوع ہوگی، اس کی شفق میں ان فرزانہ توحید کا لہو بھی شامل ہوگا، جس کی خوشبو سے وادی کشمیر آزادی کی سانس کی سے مہک اٹھے گی. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.